इसी तरह हम समझते हैं ना, आज हमारे भाइयों को जेलों में उठाकर मौलाना अब्दुल कय्यूम, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब का आजकल यूट्यूब के अंदर सवाल हयात चल रही है, 11 साल तक उनको फांसी का हुक्म दिया गया था। ताबेल के फारिग थे हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद कानपुरी साहब के खास शागिर्द, 11 साल जेल में रहे। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी है, क्या मेरे साथ हुआ है, किस अंदाज से मुझे मारा जाता था, किस अंदाज से, और जब मैं कहता था मार खाते हुए अल्लाह अकबर, तब वो ऑफिसर कहते थे कि तुम्हारा अल्लाह भाग गया है, तुम्हारे अल्लाह ने इस वक्त पूरे मुल्क के हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे हाथ दी है, बुला तेरे अल्लाह को, अगर तेरा अल्लाह है तो मदद करे इस वक्त। ये दुश्मनान इस्लाम का ये काम होगा और अल्लाह हमारा इम्तिहान लेंगे। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, तुम कहो ईमान ले आए और हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले, इम्तिहान तो लेंगे। 3 मरतबा उन्होंने कोशिश की कि मैं संडास में बाथरूम में जाकर सोचा, कितनी बड़ी दीवार है, कितना गैप है कि 3 मरतबा मैं खुदकशी कर लूं, लेकिन फिर याद आया कि मैं आलिम कुरान हूं और आलिम हदीस हूं, और खब्बाब इब्न अरत के जैसी मुसीबत मुझ पे नहीं आई, हजरत यासिर जैसी मुसीबत नहीं आई, अभी तो सिर्फ मुझे डंडे से मारा जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने लिखा है कि पेशाब की नली के अंदर तार डाल के उस तार के अंदर टर्न देते थे इस तरह। नमाज पढ़ने के लिए मैं कपड़े को ऐसे चिपका होता था खून में और पीठ से, उसको ऐसे खींच के निकाल कर फिर नमाज पढ़ता। अल्लाह हजरत की इस मुसीबतों का बेहतरीन रज़ बता। और आप दुआ फरमाए हमारे जो भाई झूठे केसों के अंदर है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह आप तो कहते हैं या ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी नफ्स और ज्यादा मुसीबत यकीनन देखो अल्लाह आप जो लोगों को उठाया जाता है, आप उनके ईमान को, यकीन को मजबूत करते हैं। अल्लाह फिर असबाब पैदा करो। तो उस घेरी के अंदर सुबहान की कुदरत बताया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर जाए। नमाज का तोहफा मिला जनाब रसूल को मेराज। अजान होती है, फिर बंदा आता है, तकबीर होती है, और फिर बंदा अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाकर सारी दुनिया को पीछे करके कि अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, हाथ उठा के हाथ बांध लेना। अब पहला लफ्ज पड़ता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, पाक है वो ज़ात, वो कादिर है और मैं आजिज हूं। अब उस कादिर के सामने ये इज्जत वाला सर और ये इज्जत वाला दिल मुतवज्जे है। अब कायनात में कोई नहीं है जब तक मैं नमाज पढ़ रहा हूं सिवाय परवरदिगार आलम के, कोई नहीं जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया तो नमाज इस अंदाज से पढ़ो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं है तो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा। सिर्फ ये कैफियत उम्मत पैदा कर ले, अल्लाह की कसम कि अल्लाह देख रहा है। रात की तन्हाई में भी आप कभी गुनाह ना करें, अल्लाह देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि बंदा ये कर नहीं सकता। नबी बनी इसराइल के कौमों के वाक़े को सुनाया है, मैं 12 सुनाया एक लड़की का वाक़या, जिलकुफ्ल नाम भी बताया जनाब रसूल ने उसका। चचीजाद बहन थी, उसके चचाजाद बहन थी, उस पर आशिक था, बहुत खूबसूरत थी वो, बड़ी परेशान थी, परेशानी में फाका हुआ, गई जिलकुफ्ल पे मदद मांगने, ये मालदार था। फरमाया ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, तू मेरी ख्वाहिश पूर्ण दे, मैं तेरी मदद करूंगा। छोटे छोटे बच्चे भी थे, खुद की भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब बच्चों को मिलने से देखा तो फिर आपकी गया, फिर गई कि भाई अल्लाह वास्ते मेरी मदद कर दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे मेरी। जनाब रसूल फरमा रहे हैं कि फिर वो बंदी मजबूर होकर उस बुरा काम करने के लिए राजी हुई। एक मकान पे उसने बुलाया और फरमाया दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो। उस मकान में खिड़कियां खुली थी, हर खिड़की बंद करते जा रही है और वो लड़की कांप रही। इसने पूछा जिलकुफ्ल ने कि भाई मैं क्या तेरे को जुल्म कर रहा हूं? तूने जो ख्वाहिश आई की, जो तेरा डिमांड पूरा कर रहा हूं, जो तू बोल रही है मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरा डिमांड पूरा करूंगा। ये तो जोर जबरदस्ती का सौदा है ही नहीं, मैं तेरे में जुल्म तो कर नहीं रहा हूं, कांप क्यों रही है? अरे भाई इसलिए नहीं कांप कर रही, आप जुल्म कर रहे हैं, इसलिए कांप रही हो कि सारी खिड़की बंद हो रही है, एक खिड़की बंद नहीं हो। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब फरमा, एक खिड़की बंद नहीं होती।
کون سی کھڑکی بند؟ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھنے کی کھڑکی بند ہو گئی، اللہ رب العالمین کی دیکھنے کی کھڑکی بند۔ دل کفل کانپنے لگا، میں اللہ کی بندی اس تکلیف پہ، اس مصیبت پہ، بھوک کے فاقہ تجھے چل رہا ہے اور اپنے پروردگار کو یاد کری اور اس انداز سے یاد کرتی کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ نے مجھے اتنا نوازا، میں مال کے چکر میں اتنا کمینہ ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، پوری وہ دولت جو مال تھا اس کو دیا کہ تیری ضرورت پوری کر اور جا تو یہاں سے پاک اور صاف ہو کے جا، تاکہ تیرے پروردگار کی دربار میں جانا، میرے لیے گواہی دینا کہ اللہ کے اے اللہ تیرے ڈر سے اس بندے نے مجھے پاک صاف چھوڑ دیا۔ جناب وسلم نے آگے فرمایا کہ دوپہر کا وقت کا واقعہ تھا، عصر اور مغرب کے بیچ میں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میں ذی الکفل کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو توبہ اتنا پسند ہے، اللہ احساس کرے، خالی احساس کرے، اللہ کی قسم کتنے رحیم ہے اللہ۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو مخاطب کرنے کے لیے بڑے بڑے القاب لکھنا پڑتا ہے، عالی جناب فلانے، دیکھتے نہیں آپ اکبر بادشاہ کے جلال الدین شہنشاہ جلال الدین اکبر دل الہی، کائنات میں سب سے بڑے اللہ رب العالمین۔ اللہ کیا کہتے کتنے رحیم ہیں بندوں کے لیے۔ فرمایا میرے بندے اگر یہ شرط لگاتے کہ جہاں جا گناہ کیا ہے وہاں جا کے معافی مانگتا میں معاف کروں گا، بندوں کا کیا حال ہوتا؟ اور اگر یہ شرط لگاتے کہ ٹھیک ہے گناہ کیا ہے اب آ کے میرے کعبۃ اللہ میں میرے کعبے کے سامنے کھڑے رہ کے توبہ کر، تب کیا انسانوں کا ہوتا؟ کتنے رحیم ہے اللہ رب العالمین۔ اے میرے بندے جنگل میں کھڑا ہے، رات کا اندھیرا ہے اور تجھے میں یاد آ گیا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ زبان سے کہے گا استغفر اللہ، میں تیری بخشش کر دوں گا۔ اللہ تو ایسے رحیم ہے، ہم کتنے کمینے اور کتنے کمزور ہیں کہ اپنے اس پروردگار کی رحمت کو لینے کی تیار ہیں۔ ایک مرتبہ کو استغفر اللہ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اللہ فرماتے میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ دل کفر کو معاف کر دیا، اللہ پھر ایسے قادر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے جانے میں اللہ نے بڑائی بتائی کہ یہ میری بڑائی ہے۔ جب میں کہوں کہ میں اپنے محبوب کو اس جسم اور اس روح کے ساتھ عرش پر بلایا ہوں مہمان بنا کر، بلانے والا محب، جانے والا محبوب، بلانے والا معبود، جانے والا مسجود۔ معبود کچھ بھی کر سکتا ہے، جو معبود امام الانبیاء بنا سکتا ہے، جو معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا سکتا ہے، وہ معبود جب چاہے اپنے پروردگار اپنے دربار میں جب چاہے جب بلا سکتا ہے، اور بلانے کا پورا انتظام فرمایا۔ محبوب کو ایسے نہیں بلایا، دنیا میں اتنی عزت کسی کو ملی نہیں سوائے جناب رسول اللہ کو۔ سارے نبی امتیوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی۔ کیا نصیب ہے ہمارے کہ ہم کو بغیر مانگے محمد رسول اللہ کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ نبیوں کے بھی نبی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا کریں جب امت کے اندر مسئلہ ایسا آئے کہ جب امت نبی کو نہ مانے، ان کے دین کو نہ مانے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، تو پھر اس کا دماغ خراب ہو۔ پھر اہل تشیع لکھتے ہیں کہ حضور معراج پہ گئے، ہم کلامی کی اور اللہ نے جب ہاتھ بڑھایا نبی کے ہاتھ ملانے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ وہ ہاتھ جو آگے آیا تھا وہ علی کا ہاتھ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اور شیعوں کا امام کی امامت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے۔ حالانکہ اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ امام حنیفہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، حضرت علی کو امام نہیں مانتے، حضرت حسین کو امام نہیں مانتے، حضرت حسن کو امام نہیں مانتے۔ ہمارے سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ تمہارا امام کا عقیدہ غلط ہے، اس سے ہم ان کو امام نہیں مانتے، اور حضرت امام حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو ہم امام اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جس طرح جماعت کا امام مصلی پہ امامت کرتا ہے، اسی طرح ہمارے دین کے امام امام حنیفہ ہے، فقہ کے امام ہے امام شافعی، امام مالک۔ اور تمہارا امام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امام کے سامنے اپنی پوری خدائی کو تصرف دے دیا امام کے اور خود فارغ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم حضرت علی کو
اور حضرت علی کو قرآن نے جن الفاظ سے نایاد کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے اچھا کوئی الفاظ دے سکتا ہے؟ اللہ اس سے راضی اور اللہ سے وہ راضی. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. اس معراج سے ہمیں سبق کیا ملا؟ 3 تحفہ تو اللہ نے عرش پہ دیا. پہلا تحفہ دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کے لوگ شرک کر کے نہیں آئے، میری توحید کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی منت و مرادوں کو پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت اور زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کائنات کا مالک نہیں. یہ توحید ہے. اس کے بعد اگر تیری امت سے کوئی غلطی ہوگی، شرک نہیں ہوگا اس کے پاس، میں اپنی قدرت سے چاہوں گا تو اس کی مغفرت کروں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور دوسرا تحفہ دیا نماز کا، 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نماز. تیسرا تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے کافری. یہ 3 تحفے تو اللہ نے عرش سے دیے. ہمیں 3 کام کرنا ہے: توحید کا اقرار، شرک سے بچنا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو شیطان اس انداز سے گمراہ نہیں کرے گا کہ میری امت میرے پاس ایمان لا میرے پر ایمان لانے کے بعد درختوں کو پوجے گی، سورج کو پوجے گی، پتھروں کو پوجے گی. ان سے شرک بال کے برابر، یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور اللہ اور شیطان ان سے شرک کروائے گا. حضرت طفیل ابن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو پھوپھی ذات بھائی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواب میں دیکھا کہ ایک یہودی آیا. حضرت طفیل ابن سنجرہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا مذہب تو بہت اچھا تھا، تم تو یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، توریت تم پر نازل کی گئی، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تم کو راندے درگاہ بنا دیا. فرمایا بات تو تمہاری بہت صحیح ہے، تمہارا بھی دین بہت اچھا ہے، لیکن تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہے وہ ہو جائے. دوسرے دن خواب دیکھا، عیسائی کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر تھے، انجیل تم پر کتاب نازل کی گئی، اتنا بہترین مذہب تھا، تم خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. فرمایا تمہارا دین بھی بہت اچھا ہے، لیکن تم بھی یہ کہتے ہو جو اللہ اور اس کا رسول چاہے وہ ہو جائے. اس وقت تک صحابہ یہ الفاظ کہتے تھے، لیکن الفاظ عربی میں ہوتا تھا واللہ عالم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. منافقین نے اس کو گھمایا، اللہ اور اس کا رسول جو چاہے وہ ہو جائے. حضرت طفیل ابن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد جناب رسول کا معمول ہوتا تھا کہ بیٹھتے تھے، خود لوگوں سے پوچھتے تھے کوئی خواب تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتاؤں. اور کوئی اپنا خواب نہیں بتاتا تو پھر اللہ کے رسول اپنے خواب بتایا کرتے. حضرت طفیل ابن سنجرہ نے بتایا کہ رسول میں نے 2 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ یہودی نے کہا کہ بھائی تمہارا مذہب بہت اچھا ہے، لیکن تم لوگ کہتے ہو جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے ہو جائے. اور عیسائی نے کہا تمہارا مذہب بہت اچھا ہے، لیکن تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اس کا رسول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. خبردار آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے اس کا اور اللہ اور اس کا رسول چاہے وہ ہوگا، بس اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اور کیا تشریح کی! اللہ نے چاہا تو مجھے امام الانبیاء بنا دیا، اللہ نے چاہا تو مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا. اللہ نے یہ عزت دی ہے، محمد خود اس عزت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ کرم اور رحمت ہے میرے رب العالمین کی کہ مجھے اللہ نے مقام دیا، اور اللہ نے پوری عالم کے لیے مجھے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ 3 حق تو پہلے مل گئے. توحید کا اقرار. آپ یقین رکھیے سب سے مضبوط پہلی چیز ایمان لانے کے اندر یہ عقیدہ ہے. عقیدے میں گڑبڑ ہوئی، تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، آپ مسجدوں کو آباد کرتے رہیں، آپ کی نمازیں بیکار. اللہ کو ایک پروردگار عالم مانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی سنسار کو چلانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور آنے اور جانے والا خدا. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، یہ معراج کا سفر بتا رہا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے. حاضر اور ناظر آیا جایا نہیں کرتا، حاضر ناظر تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. حضور معراج پہ جا بھی رہے، معراج پہ واپس آ بھی رہے. اور اگر حاضر ناظر کا عقیدہ ہے
جب حضور حاضر ہے تو امام نماز کیسے پڑھاتا ہے مقتدیوں کے؟ حضور کے رہتے ہوئے کوئی امام ہو نہیں سکتا.